बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ और प्रोग्राम है इख्तलाफ। नाजरीन, साल 2024 का आखिरी सूरज अपनी पूरी रानाइयों के साथ गुरूब हो गया, गुरूब आफ्ताब हुआ। इसके साथ कि आने वाला जो 2025 का सूरज है, जो कल सुबह फजर के वक्त तुलू होगा, उसकी किरणें जो हैं पाकिस्तान के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद होगी। अगर हम साल 2024 की बात करें तो पाकिस्तान के लिए सियासी, मुआशी और समाजी पहलुओं से एक अहम और पेचीदा साल रहा। मईशत में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब जैसे महंगाई, बेरोज़गारी और करेंसी की कदर में कमी भी देखने में आई, लेकिन कुछ मस्बत इकदामात भी देखने को मिले, जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिशें और IMF के साथ जो है कामयाब मुज़ाकरात हुए। अगर मैं सियासी महाज पर बात करूँ तो इंतखाबात और सियासी इस्तेकाम के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा रहा, अवामी राय और हुकूमत के इकदामात में तनाज़ा रहा, लेकिन जमहूरी अमल अपने पूरे आबोताब के साथ जारी रहा। समाजी तौर पर तालीम और सेहत के शोबों में कुछ तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन इनका असर अभी तक पूरी तरह नज़र आना शुरू नहीं हुआ। मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 2024 एक मुश्किल लेकिन तरक्की की उम्मीदों से भरपूर एक साल रहा। दहशत गर्दी के हवाले से देखें तो दहशत गर्दी के हवाले से फितनत अल खवारिज के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई और हज़ारों फितनत अल खवारिज को वासल जहन्नम किया। दूसरी जानब अगर देखें तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं उन्होंने वतन की मिट्टी पर अपनी जानें कुर्बान की, इन जानों का नजराना पेश किया। मईशत को चैलेंजेस दरपेश रहे, महंगाई बुलंद शरह पर रही, रुपए की कदर में कमी रही, IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब रहे, सैलाब के असरात से निकलने के बाद ज़राअत के शोबे में कुछ बेहतरी जो है वो देखने को आई। सियासी अदम इस्तेकाम रहा, सियासी जमातों के आपस में जो है इख्तलाफात सामने नज़र आते रहे, लेकिन जमहूरियत जो है वो चलती रही। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अवामी तासुरात की तो दहशत गर्दी के खौफ के बायस अवाम जो है वो खौफ व हरास का शिकार रही और मईशत व सरमायाकारी पर इसके मनफी असरात मुरतब हुए। 2024 पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल साल था, लेकिन अवाम में तब्दीली की जो उम्मीद और तरक्की के ख्वाब हैं वो ज़िंदा हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, मईशत की बहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती इक़दामात की जो है वो ज़रूरत है। आज हम साल 2024 पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल में मौजूद है हमारे सीनियर तजियाकार ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब यासिर शहजाद साहब, इसके अलावा हमारे जो इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं अब्दुल वहीद डोगर साहब वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होगी बरीरा सत्तार भी। सबसे पहले यासिर साहब आपकी तरफ आऊँगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साल 2024 इलेक्शन का साल था। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, उसके बाद नई हुकूमत मार से वजूद, कैसा देखते हैं आप एक तजियाकार के तौर पर साल 2024 को पाकिस्तान के लिए कैसा देखते हैं? देखें काशिफ, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। साल 2024 बहुत ही मुश्किल साल था। 8 फरवरी के मुतनाज़ा इलेक्शन, फार्म 45 फार्म 47 का रोला, बानी PTI के हडियाला में ट्रायल, आपने देखा फितनतुल खवारिज, पाक फौज के मतलब आप ये देख लें कि साल 2024 जो था मुश्किल था, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके गुज़र गया। सबसे अहम बात और सबसे खुश आइन बात यह रही कि जमहूरियत चाहे टूटी फूटी हो, वो माशाल्लाह से 1000 दर्जे बेहतर होती है और जमहूरियत से रस्ते भी निकल आते हैं। ख़ारजी महाज हमारा काफ़ी अच्छा रहा। क्या कहते हैं, तरीके इंसाफ के 2024 में जो एहतजाज और D चौक में आने की कालें, जिससे काफ़ी मनफी असरात पड़े। फिर एक दहशत गर्दी की लहर थी जिसका बड़ा भरपूर जो है उसका जवाब दिया गया। फितनतुल खवारिज में बहुत से जो दहशत गर्द थे उन्हें जहन्नम वासल किया गया और बहुत से पाकिस्तान के सपूत वो उनको शहादत मिली। माशी तौर पे हम बहुत कमज़ोर रहे और इसी साल आपने देखा कि बिजली का बहुत बहरान रहा। बिजली के बिलों की वजह से बहुत ज़्यादा मुल्क में बहरान चलता रहा। फिर महंगाई की जो शरह थी वो बहुत बढ़ती रही, 40% पाकिस्तानी खत्ते गुर्बत से नीचे गए हैं। और ये देखें ना, वही मैं बता रहा हूँ कि लेकिन अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह मियाँ 2025 हमारे सब के लिए एक अच्छा साल लाए। लेकिन 2024 पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत बदतरीन साल था। मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपने देखा कि महंगाई, दहशत गर्दी की लहर, PTI के इंतशारी टोलों का D चौक पे बार बार हमला करना, बानी PTI की हडियाला में
پیشیاں، بشرا بی بی کی رہائی کے بعد دوبارہ 24 تاریخ کو ڈی چوک آمد، اس کے بعد کے پی کے میں کرم کا واقعہ، پارا چنار کا واقعہ، بلوچستان کی دہشت گردی. مطلب ہم اس دفعہ یہ 2024 میں مشکلات میں گھرے رہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش ضرور جاری رہی. بڑا صحافتی محاذ ہوا. بہتری یہ ہوئی کہ سعودی عرب کے تاجر وفد پاکستان میں آئے، بیلاروس سے ان کے پرائم صدر منسٹر نے آئے 4 وزٹ کیا جی، اور او آئی سی کا اجلاس یہاں ہوا. بہت بڑی اچیومنٹ تھی او آئی سی کا اجلاس. آپ کے 32 ممالک کے جو سربراہان تھے وہ پاکستان آئے، اور وہ بڑا خوش آئین طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہو گیا. لیکن اب پاکستان ٹوٹی پھوٹی جمہوریت کا جو ہے وہ حامل نہیں رہا ہے. اب جمہوریت کو مضبوط ہونا پڑے گا. اگر 2025 بھی اسی طرح ہم نے گزارا تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. امریکہ کا دباؤ، اسی سال ہماری 4 کمپنیوں پہ امریکہ کی پابندی لگا دینا، اسرائیل کا حملہ، فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ظلم و تقریباً بردیت، 45,000 جی، فلسطینی پورا شہید پورا کیے، پورا ملک ہی تباہ کر دیا نا جی. آخری اسپتال تھا، آپ نے پرسوں دیکھا، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد دیکھیں گے یہاں پہ ملین مارچ ہوئے. راول پنڈی میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے دھرنا دیا جماعت اسلامی والوں نے. حافظ نعیم کالے دیتے رہے. آئی پیز کا بڑا رولا رہا اس 2024 میں، اور کئی ایسے مسائل رہے جس کے لیے جو ٹوٹی پھوٹی جمہوریت تھی وہ جنگ کرتی رہی. 2024 مشکل سال تھا. وہاں پہ 26ویں ترمیم جو ہوئی بڑی مشکل سے، 2 دفعہ اجلاس بلایا گیا، تیسری دفعہ جا کے اللہ اللہ کر کے وہ ترمیم ہوئی. اس کے بعد آئینی بینچ، پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ٹرنول پورا ہونا، اور اسی طرح نئے ججز آنا، آئینی بینچ بننا، آئینی بینچ کا سربراہ بننا. مطلب کافی چیزیں ہوتی رہی. پھر مدارس بل کا آپ کو پتہ پیچھے بڑا رولا بنا رہا. پھر پہلے اس کو کنٹریورسی میں لایا گیا، پھر اسی کو پاس کر کے آگے بھیج دیا گیا. ایک سیاسی عدم استحکام بالکل رہا. بہت سیاسی عدم استحکام رہا. اور جیسے صاحب آپ کو نہیں لگتا اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو ہے، جیسے سی پیک پہ بھی اس طرح سے اعتماد چائنا نہیں کر رہا سی پیک کے منصوبوں پر، بہرحال وہ ایک شروع ہو گیا نیا پیچ، اور انویسٹرز بھی جو فارن انویسٹر ہیں وہ بھی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے تھوڑا کھچے رہتے ہیں. دیکھیں کاشف، اس دفعہ ہم لوگ صرف کچھ چیزیں بہتری کی طرف آئی ہے. اسٹاف میں ایکسچینج جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. 1 لاکھ سے انڈیکس جو ہے وہ کراس کر گئے. جی. اس کے بعد فتنۃ الخوارج جو ہے وہ بڑی بہادری سے کے ساتھ دہشت گردوں کو جنم حاصل کیا گیا. دیکھیں جہاں پہ برائیاں ہوئیں وہاں پہ اچھائیاں بھی ہوئیں. سب سے جو آخری مہینہ تھا، یہ 12واں مہینہ، اس میں جو تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کر مذاکرات شروع کر دیے 4 سال بعد، چاہے لیٹ ہی صحیح آئے تو صحیح، تو وہ مذاکرات شروع ہو گئے. پھر کئی بیانات ایسے آئے، جیسے رانا ثناء اللہ نے پرسوں بیان دے دیا کہ اگر 3 بڑے، مطلب اس نے مانا بانی پی ٹی آئی کو بھی، کہ میاں نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر یہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں تو 70 سال ہوا ہوا گن جو ہے وہ ہم 70 سال ملک کو آگے لے جائیں گے. صحیح. یعنی کہ ان لوگوں نے بھی مانا کہ جب تک مضبوط جمہوریت پاکستان میں نہیں آئے گی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. میں آپ کے پاس دوبارہ بھی آؤں گا. جیسے صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ جس پہ آپ کی بڑی اچھی کمانڈ ہے، ہمیشہ آپ نے اس پہ بہت اچھی ہمارے ناظرین کو معلومات دی. تقریباً 59,775 جو ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، 925 دہشت گردوں کو بشمول فتنۃ الخوارج کو جہنم واصل کیا گیا، جو ہے 169 سے زائد آپریشن افواج پاکستان نے جو ہے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کیے. اس کے علاوہ رواں سال ان آپریشن کے دوران 73 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں. ISPR کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا زبردست دہشت گردی کے خلاف ہماری افواج پاکستان جو ہے کارروائیاں کر رہی ہیں اور اس سے ملک کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں کاشف صاحب، افغانستان میں جب امریکہ جوتے چھوڑ کر بھاگا، اس کے بعد جو صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہوئی، اس کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے سنگین نوعیت کے مسائل کا سامنا ہے۔ اگر پاکستان کی داخلی سیکیورٹی پر بات کی جائے تو پاکستان کی جو ابھی جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بہت سارے غیر ملکی دورے بھی کیے، لیکن پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو داخلی سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ یوں کے توں ہیں، جن کے سال 2024 میں سیاسی عدم استحکام، معاشی معاملات اپنی جگہ، لیکن دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوئے، لیکن ان آپریشن کی آڑ میں جو ہماری داخلی سیکیورٹی، خاص طور پر آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں، جو سنگین نوعیت کی وارداتیں ہیں، قتل، ڈکیتی، اغوا، اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ناقص حکمت عملی تھی وزارت داخلہ کی، چاہے وہ واقعی وزیر داخلہ ہوں یا صوبائی جو وزارت داخلہ ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بنیادی طور پر سر دیکھیں، جب افغانستان میں یہ ساری چیزیں ہوئی تو پھر وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے پاکستان میں آ کر پناہ گاہیں بنا لیں، اور پھر ہم نے پراپر اس وقت ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اب جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہماری مسلح افواج اور دیگر سول گورنمنٹ کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی لازوال قربانیاں ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھی اگر ہم ان آزاد ایک ماحول میں سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے بڑوں کی، بزرگوں کی مرہون منت ہے کہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ دوسری بات سر، یہ دہشت گردی کے حوالے سے جب تک حکومتی سطح پر کوئی ایک منظم پالیسی نہیں بنائی جاتی، کوئی تھنک ٹینک تشکیل نہیں دیا جاتا، پورا امید ہے کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، کہ 2025 میں حکومت دہشت گردی کے معاملے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی۔ کیونکہ سر دیکھیں، دہشت گردی جو پاکستان میں ہے، اب پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہیں پہ ناراض بلوچ ہیں، کہیں پہ ناراض پنجابی ہیں، کہیں پہ ناراض کشمیری ہیں، پختون ہیں، ہمیں صوباحیت پہ لسانی بنیادوں پر، قومیت کی بنیاد پر لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال میں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم اس وقت تک نہیں جیت سکتے جب تک کہ ہم یہ جو لوگ ہیں ان کی جو فائنینشیل معاملات ہیں ان کو پراپر اس پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، چونکہ یہ جو لسانی بنیادوں پر صوباحیت کے نام پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوئی باہر سے لوگ نہیں آتے، یہ ہمارے اندر کے ہی لوگ ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت ہے ایسے لوگوں کو فنڈنگ کرتا ہے۔ اور افغانستان سے آپ کو پتہ ہے جس طرح وہاں پہ نیٹ ورک چل رہا ہے را کا، تو حکومتی سطح پر ہمیں 2025 میں چلیں، 2024 کا سورج تو غروب ہو گیا، جو ہم نے فیس کیا اب اس کو بھول جائیں، آگے چلیں، سامنے دیکھیں، حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو ہم وہ وقت دور نہیں ہے کہ اپنی ارض وطن سے ان دہشت گردوں کا کلا کما کر دیں۔ لیکن سر دیکھیں، اگر 2024 کی بات کی جائے تو 22-23 دفعہ کوئی سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے بھارت کی جانب سے، لیکن جو ہماری حکومت ہے، وفاقی حکومت، سول گورنمنٹ ہے، انہوں نے پراپر اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو لے کر نہیں چلے۔ اب بھارت تو بڑی دور کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں حکومت کی ستم ظریفی کا کہ ہمارے ساتھی ارشد شریف شہید ہوئے۔ کینیا ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم آج تک کینیا کے جو جہاں پہ سفیر ہیں ان کو وزارت خارجہ بلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکے۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے ہے کہ حکومتی سطح پر کم از کم ہمارا یہ حق ضرور بنتا تھا کہ ہم کینیا کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کرتے، ان کو بتاتے یار کہ ہمارا یہ قیمتی ایک اثاثہ تھا جو آپ کے ملک میں گیا، جیسے بھی گیا، جو بھی اس کی تحقیقات ہوئیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سر آپ کو پتہ ہے کہ وہی کیس سپریم کورٹ میں گیا۔ اگر سپریم کورٹ میں کیسز کی بات کی جائے تو 2024 میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اب تھوڑا سا ہم چونکہ اس پروگرام میں اس کو گو تھرو کر رہے ہیں، بلہ چھینے کا فیصلہ آیا، ٹھیک ہے، پھر بہت ساری ایکٹس اور ترامیم اور فیصلے ایسے سامنے آئے کہ جو کہ میرے خیال میں کہ ان تمام تر سیاسی عدم استحکام، عدالتی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھا جائے تو مشکل سال رہا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بھی۔ میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، میں بریرہ آپ سے جاننا چاہوں گا 2024 پاکستان انٹرنیٹ صارفین کے لیے بدترین سال رہا،
پاکستان انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آ گیا. آپ کی رپورٹ ہے پاکستان میں 2024 میں 8 کروڑ 30 لاکھ صارفین متاثر ہوئے. کیا تفصیلات ہیں ہمارے ناظرین سے شیئر کر کے 2024 میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین کو کن مشکلات کا سامنا رہا ہے؟ بالکل کاشف، جیسے کہ سال 2024 باقی پاکستانی عوام کے لیے بھی مشکلات کا سال رہا، تو وہیں جو انٹرنیٹ صارفین ہیں ان کو بھی کافی سفر کرنا پڑا ہے. اور جیسے کہ یہ جو پابندیاں ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو لگائی جاتی ہیں، وہ جو ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو یوز کرتے ہیں ان کے لیے لگائی جاتی ہیں کہ ان کی جانب سے فیک نیوز دی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں کہ وہ ان کو یہ جو دوسرے نمبر پہ شٹ ڈاؤن دورانی یہ کیا ہے، اس کی تھوڑی کیا ڈیٹیل ہے؟ شٹ ڈاؤن جو گھنٹے ہیں، جیسے کہ اگر میں 2023 کے حوالے سے بتاؤں تو ان کی تعداد 269 گھنٹہ تھی، لیکن اس سال یہ ٹائم 619 گھنٹے تک پہنچ چکا ہے. شٹ ڈاؤن ٹائم جو ہے سال 2024 کا اتنا فرق. میانمار جو ہے وہ فرسٹ نمبر پہ ہے اور ہم سیکنڈ نمبر پہ آ چکے ہیں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کے حوالے سے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن گھنٹے کے حوالے سے. اور اس سے 35 لاکھ ڈالر کا کروڑ کا ڈالر تقریباً پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، اور اس سے 8 کروڑ 30 لاکھ جو صارفین ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، جس میں فری لانسرز بھی کام کرتے ہیں اور جو مختلف آن لائن بزنس لوگ کرتے ہیں ان کو کافی سفر کرنا پڑا ہے اس حوالے سے. اور دیکھا جائے تو ایک طرح ہماری جو وہ معیشت ہے وہ پہلے سے ہی لڑکھڑا رہی ہے، اور اوپر سے اتنے کروڑ ڈالر کا نقصان آئی ٹی سیکٹر میں پاکستان کو برداشت کرنا پڑا ہے. تو جہاں پہلے ہی غربت ہے، جیسے کہ 1/3 جو لوگ ہیں وہ خط غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں، سفر کر رہے ہیں لوگ، اور اس پر سے آئی ٹی سیکٹر کو اتنا نقصان پہنچا تو معیشت تو اور بری حالت میں پہنچ چکی ہے. جیسے کہ پاکستان کی ایک طرف مہنگائی ہے اور آپ خود ایک طرح سے بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں صارفین پہ، لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. تو آئی ٹی سیکٹر کے بھی جس طرح باقی اگر بات کی جائے دوسرے اداروں کے برے حالات رہے، تو آئی ٹی سیکٹر میں بھی ہم کوئی اچھی صورتحال نہیں دیکھ رہے کہ سال 2024 میں ہمیں کچھ اچھا ملا ہو آئی ٹی سیکٹر میں دیکھنے کے لیے. امید کر سکتے ہیں ہم کہ 2025 میں کوئی صورتحال مختلف ہوگی؟ بالکل بالکل عوام کی تو یہی امیدیں ہیں کہ جو سال 2025 کا سورج ہے وہ ان کے لیے امن خوشحالی کے ساتھ ساتھ 5G کی شنید ہے کہ 5G لانچ کیا جائے گا پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کے استعمال کے لیے. کوئی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اس کا لائسنس جاری کر رہے ہیں پاکستان مارچ اپریل میں. کاشف صاحب، ہونے کو تو ہو سکتا ہے کہ 5G لانچ ہو جائے، لیکن پاکستانی عوام کی جانب سے کہا یہ جاتا ہے کہ 2G 3G 4G تو ہمیں ٹھیک سے دے دیں، 5G دور کی بات ہے. تو 5G لانچ ہو جائے اچھی خبر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی جائے، لیکن 4G تک جو اویلیبل ہے وہی کلیئر کر دیا جائے تو اس سے بھی پاکستانی عوام کو اچھا خاصا فرق پڑ سکتا ہے. یاسر صاحب، یہ جو بریرہ خبر دے رہی ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک مریخ پر پہنچ گیا، اور ہم میانمار کے بعد ایک دوسری نیشن ہے جس کو انٹرنیٹ بندش کا پورے سال میں سب سے زیادہ سامنا رہا. 259 آورز بریرہ بتا رہی ہیں کہ 2023 میں بندش رہی تقریباً پورے سال میں، اور اس دفعہ یہ 600 سے اوپر گھنٹے گئے ہیں جو پورا سال. یہ انتشاری ٹولے کی وجہ سے ہم کیوں سزا بھگت رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں کاشف، میں نا سب سے بڑی افسوسناک بات ہے یہ. باقی ہمارا آپ نے بالکل صحیح کہا، دنیا آسمان پہ پہنچ گئی ہے، ہم زمین پہ بھی نہ صحیح طرح کھڑے نہیں ہو پا رہے. صحیح، ہمارے نیچے سے زمین بھی کھینچی جا رہی ہے. پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنائی گئی تو پیپل پارٹی نے بھرپور ساتھ دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم آپ نے دیکھی. پھر آپ نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی پہ جب کیس بن رہے تھے تو پیپلز پارٹی بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی. اور جب 26ویں ترمیم کی بات بھی آئی تو آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر لگاتے لگاتے اپنی جوتیاں رگڑے تھے. صحیح. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ اور بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اتحادی جمہوریت بنائی تھی، لیکن ہم جو ہیں یہ جو انٹرنیٹ کی جہاں پہ بندش آئی ہے، آئی ٹی کی انڈسٹری تباہ کر دی ہے مسلم لیگ نون نے. یہ پیپلز پارٹی کا بیان ہے، بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بیان دیا کہ آئی ٹی کی انڈسٹری اس حکومت نے بی بی کی برسی پہ اس کے بعد بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کی. ایک یونیورسٹی میں وہ گئے ہوئے تھے، اس یونیورسٹی میں انہوں نے کہا کہ اس حکومت نے انٹرنیٹ کی بیڑا غرق کر دیا ہے، دنیا 5G کی طرف جا رہی ہے، ہمیں یہ 2G نہیں دے رہے. پھر انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں بڑی سخت باتیں کی اس حوالے سے کہ جی مطلب ہمارے نا ملک میں جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہب ہب اور کوڑا کوڑا تھو تھو.
تو پیپلز پارٹی نے گھونگلو سے وہ مٹی جھاڑتے ہوئے صرف یہ باتیں کر تو دیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بندش میں وہ بھی 100% ساتھ تھے. انتشاری ٹولہ پی ٹی آئی کے سیاسی ورکرز آتے رہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، لیکن اس طرح آپ اپنی آئی ٹی انڈسٹری نہیں بند کرتے. صحیح. آج کل کے جو بچے ہیں، آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں وہ رات کو آن لائن کام کرتے ہیں، اپنے گھروں کے خرچے چلاتے ہیں. ان کا انہوں نے کاروبار تباہ کر دیا. کتنے ارب ڈالر جو ہیں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو ان کے اس عمل کی وجہ سے نقصان ہوا. اب ہر چیز جو ہے ہم ایک دوسرے پہ نہیں ڈال سکتے. 35 کروڑ ڈالر سے زائد. جی ایسے ہی ہے، کتنے 35 کروڑ ڈالر جو ہیں یہ آپ کے فارن ریمیٹنس ہی آنے بالکل ایسے ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ کہاں پہ ملائیشیا دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی انڈسٹری بنا رہے ہیں، کہاں پہ چائنا. ہمارے پاکستان میں بہت ہمارے زیادہ ہمسایہ ملک یاسر صاحب ہندوستان پورا شہر ان کا جی بالکل آئی ٹی سٹی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں پاکستانی جو ہمارے بچے بچیاں ہیں وہ اتنی دلچسپی رکھتے ہیں آئی ٹی کے، اور آپ یقین کریں کہ وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، دوسری کنٹریز میں جاب ڈھونڈ رہے ہیں، یہاں پہ جاب نہیں ہے. آپ کے جتنے تقریباً اس سال 2024 میں آپ دیکھیں کہ آپ کے آئی ٹی انڈسٹری سے جو انڈسٹریز کام کر رہی تھی یا تو وہ بند ہو گئی ہیں، تو یا انہوں نے اپنی ملازمتوں کے جو لوگ ہیں ان کو کم کر دیا ہے. صحیح. لوگ آئی ٹی سے ملکوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اچھا ہم نے دیکھا یہاں پہ آئی ٹی کی کمپنیز جو ہیں، یاسر صاحب میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ہم نے دیکھا آئی ٹی کمپنیز جو پاکستان سے آپریشن کر رہی تھی، اپنے مختلف ملکوں کے ساتھ کام کر رہی تھی، اب وہ اپنے جو ہے آپریشنز انہوں نے اپنے دیگر کنٹریز میں شفٹ کر لیے صرف اس انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے ریمیٹنس کم ہو رہے ہیں اس سے، اور پاکستان ملک کو نقصان ہے اس سے؟ سال 2024 میں یہ عجیب ایک تماشا لگا رہا ہے. دیکھیں کاشف صاحب، یہ تمام باتیں آپ ملک کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کونے کونے میں کھڑے ہر بچے کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں جب ایک انٹرنیٹ سروس بند ہوتی ہے تو پھر ایک دیہات میں جو کھیت میں کام کرنے والا کرنے سے لے کے ایک پرائم منسٹر آفس میں ایک جو اسٹینو بیٹھا ہوا ہے وہاں تک کہ تمام سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے. آپ کا تمام جتنی دیکھیں آج کل میٹنگز بھی جو ہے وہ آن لائن ہوتی ہیں، وہ تمام ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لوگ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے سر، یہ جتنی بھی موبائل فون کمپنی ہیں جو انٹرنیٹ سروس فراہم کرتی ہیں، تو یہ اربوں ڈالر جو ہے وہ سالانہ ہمارے ملک سے کما کر دوسرے ملک میں لے جا رہے ہیں. ان تمام تر صورتحال کے باوجود ہمارے کبھی کسی ادارے نے، خاص طور پر ادارے سے مراد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو ٹیکس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا ایف بی آر ہو، چاہے وہ ہمارا وہ جو ای او بی آئی اولڈ ایج بینیفیشری جو ہے، انہوں نے آج تک کسی نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ جتنی بھی موبائل فون کمپنیاں ہیں، یو فون، وارد، جیز، جو بھی مطلب انہوں نے جو اپنے امپلائیز ہائر کیے ہیں، کیا انہوں نے اپنے ان امپلائیز کی ایف بی آر میں رجسٹریشن کروائی ہے؟ کیا ان کی سیلری پیکج کیا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کی ای او بی آئی میں رجسٹریشن کروائی ہے؟ یہ وہ تمام تر مسائل ہیں جو کہ آئی ٹی انڈسٹری کو درپیش ہیں. اب بہت سارے لوگ ہیں وہ فائر کیے جانے سے، جن کے جاب چھین جانے کی وجہ سے اس طرح ٹی وی پر آ کر کیمرے کے سامنے بات نہیں کر سکتے. تو حکومت کو آئی ٹی انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کے لیے اس تمام تر وہ سنجیدہ اقدامات کرنے چاہیے. سنجیدہ اقدام کسی بھی گورنمنٹ نے، وہی میں تھوڑی سی بات کاٹوں گا، نہ یہاں پہ یوٹیوب والوں کا کوئی آفس ہے، نہ یہاں فیس بک والوں کا کوئی آفس ہے، نہ آپ کے پاس کوئی جو ڈیجیٹل نہ گوگل والوں کا نہ گوگل والوں کا یہاں پہ. تک انڈیا میں بن گئے ہیں، چائنا میں بن گئے ہیں. اب بنگلہ دیش نے آپ کو پتہ ہے کوشش کی ہے، اور انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ ہم آپ کی سروسز بند کر دیں گے اگر ہمیں ہمارے ساتھ جو، لیکن آج تک پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ کے 25 کروڑ کے ملک میں، دنیا کے 5ویں نمبر کے جو سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جہاں پہ تمام تر آپ کے 1 کروڑ سے زائد موبائل استعمال ہوتے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ اتنی غیر سنجیدہ ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی ایسا اقتدام نہیں کیا جس سے آپ کو یہ پتہ لگے
کہ وہ آئی ٹی انڈسٹری میں سنجیدہ ہے. مجھے تو سنجیدہ ہے. ایسے یہ لگتا ہے. میں آپ کی آخری بات ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ہمیں یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. بریک پر جانے سے قبل آپ کو بتاؤں، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے بات کریں گے قومی اسمبلی کی، بات کریں گے سینٹ کی، بات کریں گے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں پر، اور بات کریں گے پاکستان میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز پر. ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے لیکن شارٹ بریک کے بعد.